औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आजकल के ज़माने में एक दूसरे से हसद करने के अलग अलग तरीके आगे हुए। किसी ज़माने में था कि बस एक दूसरे से हसद करते थे और उनके साथ बोलचाल बंद कर दी या कुछ इस तरह से हो गया, या कोई बहुत शाज़ो नादर कुछ ऐसे देखने में आता था कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ऊपर कुछ जादू टूना करवा दिया, या कोई इस तरह के उनके साथ लड़ाई झगड़े हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा करवा दिया। लेकिन आजकल के ज़माने में आप यकीन मानिए ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई हुई है, इतनी कॉमन हो गई हुई है कि लोगों को अल्लाह ताला से डर भी नहीं लगता है और वो खुलेआम इस चीज़ को करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हमारे यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे अच्छाइयाँ चल रही हैं, जहाँ पे अच्छाइयाँ चल रही हैं, वहाँ पे इस चीज़ को भी लोग प्रमोट कर रहे हैं कि वो जादू टूने के तरीके बताते हैं कि इस तरह से आप जादू करेंगे तो वो हो जाएगा, इस तरीके से आप किसी के ऊपर वार करेंगे तो वो उनके ऊपर कारगर वार जाएगा। ये हो सकता नहीं है कि फ़लाँ के ऊपर आप ये पढ़ के करें तो उसका आपका वार जो है ना वो कारगर ना जाए। तो नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग गलत इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, गलत अमलियात करवाते हैं, उनके साथ क्या होता है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि जो गलत अमलियात करवाते हैं किसी दूसरे के रास्ता रोकने के लिए, किसी दूसरे की तरक्की का रास्ता रोकने के लिए, उनकी टांग खींचने के लिए जो लोग करते हैं, उनके अपने साथ क्या होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये देखिए, ये 3 उंगलियां मेरी अपनी तरफ है। अगर मैं किसी के ऊपर एक उंगली उठाऊंगी तो 3 उंगलियां मेरी तरफ होंगी। तो इसी तरह से अगर मैं किसी के ऊपर एक बंदे के ऊपर जादू पूरा करवाऊंगी या उनकी तरक्की का रास्ता रोकूंगी, तो हो सकता है कि मेरे अपने कितने लोगों के साथ, मेरे अपने जो मेरे क्लोज बंदे हैं, उनके कितने लोगों के रास्ते रुक जाए। तो इसलिए काइंडली जो लोग इन रास्तों की तरफ चल पड़े हैं, चलते हैं, उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि वो अल्लाह ताला से डरे और इन रास्तों को छोड़ दे। जो सबसे बड़ी बात होती है, जो अमलियात करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, उनकी अपनी औलाद ख़ास तौर से बहुत बुरे रास्तों की तरफ चली जाती है, वो बुरी आदत का शिकार हो जाती है। उनके बच्चों में आपस में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, उनकी औलाद के अंदर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जो वो लोग करते हैं, उनका जो उनका असर होता है वो उनकी औलाद सहती है। क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ पर आपकी औलाद आपकी अच्छाइयों में शरीक है, अगर माँ बाप कोई अच्छा काम करते हैं दुनिया में तो उनको सवाब मिलेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ना सिर्फ उनको सवाब मिलेगा दुनिया और आखिरत में, बल्कि उनकी औलादों को भी अल्लाह ताला सवाब से नवाजेंगे। और इसी तरह से कोई गलत काम करते हैं तो उनकी नस्लों को इसकी सज़ा मिलती है। कुछ गुनाह इतने सख्त होते हैं कि वो नस्ल दर नस्ल उसके गुनाह की सज़ा चलती है। तो इसलिए नाज़रीन, यकीन मानिए, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा ना करिए। मैंने खुद ये चीज़ें सही हुई हैं, इसलिए मैं बहुत शदीद तकलीफ़ के साथ आप लोगों को ये बता रही हूँ कि जिनके साथ आप करवाते हैं, जिनके ऊपर करवाते हैं ये चीज़ें, वो खुद कितने कितने तकलीफ़ में होते हैं। और उनको अगर उनके दिल से कहीं ऐसी आह निकल गई तो यकीन करिए आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। किसी एक बंदा बर्बाद नहीं होगा, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं आपको इसका इसका लाइव सबूत मैं खुद हूँ। और जिसने मेरे ऊपर करवाया था वो कोई दूर पार का बंदा नहीं था, वो बिल्कुल मेरे क्लोज का बंदा था। क्योंकि अगर कोई आपके साथ अच्छाइयाँ करता है तो वो आपके क्लोज रिश्तेदार ही आपके साथ अच्छाइयाँ करते हैं। कोई दूर पार का बंदा, कोई ऐसे वो कोई आपके साथ अच्छाई नहीं करता है। अगर किसी को तकलीफ होती है, आपको दुख होता है आपकी तकलीफ से, तो वो आपके जो क्लोज रिश्तेदार हैं उनको होता है। और इसी तरह से अगर किसी को तकलीफ होती है, किसी को हसद होता है, तो वो भी आपके क्लोज रिश्तेदार हैं जो आपके से हसद करते हैं। किसी दूसरे तीसरे बंदे को क्या पड़ी है कि वो आपके ऊपर जादू टोना करवाए या कुछ आपके रास्ते रोके तरक्की के, उनको क्या लगे। वो अपने काम कर रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं। जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है कि फलां बंदा तो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए, और वो उसकी टांग खींचते हैं। और ये देखिए कि जो किसी की टांग खींचता है, अल्लाह ताला खुद उसके साथ निपट लेते हैं।
اور جب بھی آپ کوئی دیکھیں کہیں پہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ برا کر رہا ہے تو آپ بجائے اس کے اس کو جواب دینے کے الٹا اس کے اوپر آپ جادو ٹونا کروائیں، اس کے اوپر عملیات کروائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سب چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہترین بدلہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بہترین بدلہ لینے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ میں نے ایسے کیا تھا، میرے اوپر جس نے بھی کروایا تھا وہ میرا کوئی بہت قریبی رشتہ دار تھا، اتنا قریبی رشتہ دار تھا کہ چھوڑنا ہی مشکل تھا۔ اور میں اگر کچھ کہتی بھی تھی کہ فلاں بندے نے کروایا، فلاں بندے نے کروایا، تو کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا تھا کہ نہیں اس نے نہیں کروایا ہوگا، اس نے نہیں کروایا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے نہیں۔ اور میرے سامنے ہوتے تھے بندے اور وہ میرے اوپر کروا رہے ہوتے تھے۔ کسی کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بندے رہ رہے ہو اور آپ کے اوپر وہ جادو ٹونے بھی کر رہے ہو اور آپ ان کو پکا پکا کے بھی دے رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ باقی بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے اوپر یہ جادو ٹونا بھی کر رہے ہیں، عملیات بھی کروا رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ بندہ جب سہتا ہے، کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آ جاتا ہے اس بندے کے اوپر، اللہ تعالیٰ خود اس بندے سے بدلا لے لیتے۔ یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ اتنا اثر ہے ان میں۔ ظاہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اثر تو ہے، چاہے اس کو آپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں یا اس کو سیدھے طریقے سے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اثر تو اس میں ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین میرے نکاح نامے کے اوپر، جہاں پہ نکاح نامے کے اوپر جہاں پہ وہ میرا اور جس بندے سے میرا نکاح ہونا تھا اس بندے کا جہاں پہ نام لکھا ہوا تھا، اس نام کے اوپر ایک دھبا آ گیا، لگا کہ نام مٹ رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ تو اگر کہیں آپ آفیشیلی اس کو دکھاتے ہیں تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا۔ تو میرا وہ اس کا مطلب تھا کہ میرا نکاح نامہ فیک قرار دیا جا سکنا تھا۔ اور میں جب اپنے ڈاکومنٹس اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے گئی ہوں اور اس کے ساتھ ٹیسٹ کروانے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس گئی تو پتہ چلا کہ میرا تو نکاح نامہ جو ہے نا وہ خراب ہے، نکاح نامہ میرا غلط ہے۔ تو میں واپس آ گئی، اتنی ٹینس ہو کے میں واپس آئی، اتنی ٹینس ہو کے میں پھر اپنے فادر کے پاس آئی، ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا کس طرح سے میرے تو جو میری کاپی تھی، 2-3 کاپیز ہوتی ہیں، ایک پیرنٹس کے پاس ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک شاید ان کے پاس جاتی ہے اور جو امام ہوتے ہیں مسجد کے ان کے پاس جاتی ہے۔ تو جو میری والی کاپی تھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے دھبا لگ گیا ہوا تھا۔ اگر کسی بندے کے لیے اللہ میاں نے کوئی لکھا ہوا تو اللہ سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل رکھیں، ہرڈلز کی طرف مت جائیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو صاف کر دیتے ہیں ہرڈلز کو۔ تو میں بتا رہی تھی کہ میں وہاں سے پھر وہ سیدھی یہ ان کا اعتماد والوں کا آفس جانا تھا، اعتماد والے آفس سے سیدھی پھر میں اپنے فادر کے پاس آئی، ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ میرا تو اس طرح سے ہے۔ تو آپ کے میرے ذہن میں فوراً آیا، میں نے کہا ایک ابو جان کے پاس بھی نکاح نامے کی کاپی تھی پڑی ہوئی نا، تو میں نے بات کی، میں نے کہا ابو جان آپ کے پاس نکاح نامے کی کاپی ہے نا؟ ابو جان کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے۔ انہوں نے ماشاء اللہ اپنے ڈاکومنٹس بڑے سنبھال کے رکھے ہوتے تھے۔ میرے فادر کو اللہ تعالیٰ کنورٹ جنت نصیب کرے، ان کی ڈیتھ ہو گئی 2022 میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ میرے وہ دے، تو وہ کہتے کہ ہاں، انہوں نے فوراً مجھے نکال کے دے دیا۔ میں پھر وہاں سے الٹے پاؤں پھر میں اپنا نکاح نامہ لے کے میں اعتماد کے آفس گئی اور وہاں پہ میرا جو ہے نا وہ جو کام تھا وہ میرا ہو گیا، ویزا لگنا تھا لگ گیا۔ اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، یہ تو ابھی ریسنٹلی بات ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، مطلب یہ اس کو میں ریسنٹ ہی کہوں گی، اس سے پہلے 10-15 سال پہلے، تقریباً 14 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دوسری کنٹری میں ہم لوگوں نے جانا تھا، تو وہاں پہ جب پاسپورٹ لے کے گئے تو اس میں میرا پاسپورٹ بھی ٹھیک ہو گیا، میرے بڑے والے بیٹے کا پاسپورٹ بھی ٹھیک ہو گیا، میرا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کے پاسپورٹ کے اوپر اس کا جو نام تھا اس کے اوپر اسی طرح کا دھبا لگا ہوا، وہ نام ہی اس کا کلیئر نہیں ہو رہا۔ جب وہ اسکین کرنے لگے تو وہ بچے کا پاسپورٹ، یہ تو بچہ نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، اور میں کیسے جا سکتی تھی؟ میں اور میرا بڑا والا بیٹا، ظاہر وہ چھوٹے بچے کو کس کے پاس چھوڑ کے جاتے، فادر ان کو آلریڈی باہر تھے۔ اور پھر میں نے اس کا پاسپورٹ جو ہے، ابھی کچھ دن تھے ہم لوگوں کے پاس، تو پھر اس کا پاسپورٹ ارجنٹ بیسس کے اوپر اس کا پاسپورٹ میں نے دوبارہ بنوایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ کیونکہ ان کو دکھایا کہ یہ پاسپورٹ کے اوپر اس طرح سے نشان لگ گیا یا کچھ اس طرح سے، اس کا ارجنٹ بیسس پہ 5 ڈیز کے اندر اس کا پاسپورٹ بنوایا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دوبارہ اپنا ویزا لگوایا اور پھر ہم لوگ چلے گئے، ملیشیا چلے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی ٹانگیں جتنی مرضی کھینچیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن ہو چکا ہوا ہے وہ فیکون ہو کر رہتا ہے، کیونکہ جس کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کن فرما دیا ہے وہ کن فیکون ہو کر رہتا ہے۔
تو اس لیے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا کے رکھیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ جو بھی آپ اپنے روٹین میں آپ لے کے آ رہے ہیں، کوئی آیات پڑھ رہے ہیں، کوئی وظائف کر رہے ہیں آپ، یا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فل کمپلیٹ کریکشن کے لیے کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے لنک کو ویک مت کریں۔ اور جتنا زیادہ آپ توبہ استغفار کرتے ہیں وہ تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ استغفار کریں، کوئی بھی پریشانی آتی ہے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ اللہ الصمد کا بہت پاورفل ایک ذکر ہے، اس کا میں پچھلے دنوں ویڈیو ڈال چکی ہوئی ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ الصمد کو بہت پاورفل ہے، اس کو ضرور پڑھتے رہیں، وہ بھی پڑھیں۔ آپ جو ہے وہ آیت الکرسی بہت پڑھیں۔ ظہر کی سنت اور فرض کے درمیان میں 313 بار آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں تقریباً گھنٹہ لگ جاتا ہے، 50 منٹ سے گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ بھی میں پڑھتی تھی، اتنی ٹینشن میں کہ کیا کروں، مشکل پریشانی اتنی، کبھی کوئی جو پریشانی میں ہوتا ہے بندہ، اس کا دل ہوتا ہے کہ یہ چیز جو بھی وہ پڑھتا ہے بیچارہ، اس کا دل ہوتا ہے کہ شاید یہ زیادہ کارگر ہوگا تو میں اس کو پڑھ لوں، یہ شاید زیادہ کارگر ہوگا میں اس کو پڑھ لوں۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے اپنے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا تھا۔ میں خود ظاہر ہے، جو جس بندے کے اوپر پریشانی آئی ہوتی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ جو آج میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور یہ مجھے لگا کہ یہ تو بڑی زبردست باتیں کر رہا ہے یہ بندہ، یہ میں پڑھ لوں، اور اس کے بعد کل میں نے دوسری کوئی ویڈیو دیکھ لی، اس نے اپنے طریقے سے کوئی باتیں وہ کر رہا ہوگا، مجھے لگا کہ نہیں، وہ جو کل میں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، یہ والا وظیفہ جو ہے نا، یا یہ والی جو بات ہے یہ زیادہ پاورفل ہے، میں یہ والا کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے پھر وہ کبھی ایک دن ایک کر لے بندہ، دوسرے دن دوسرا کر لے، تیسرے دن تیسرا کر لے۔ تو اس طرح سے جب آپ اونچ نیچ ہوتی ہے، آپ کمپلیٹ نہیں کرتے، درمیان میں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو، تو پھر وہ مسئلے ہوتے ہیں۔ جو بھی ایک چیز آپ پکڑیں اس کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس کو پکڑیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیں گے۔ اور اپنے جو میں کہتی ہوں نا کہ ہمیشہ اپنے جو اللہ کے ساتھ لنک ہے اس کو ویک مت ہونے دیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر فلی 110% یقین اللہ کی ذات کے اوپر رکھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو آپ کا یقین کامل ہے اس کے اوپر آپ قائم و دائم رہیں، اس کو کبھی ویک مت ہونے دیں۔ جتنا آپ کا ارادہ آپ کا پاورفل ہوگا، جتنا آپ کا فیتھ پاورفل ہوگا، اتنی جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لینے والے بتوں سے بھی لے لیتے ہیں، کس بیس پہ؟ صرف اور صرف یقین کی بیس پہ۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ بت ہمیں دے دے گا، جبکہ ہمیں پتہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مٹی اور پتھر کے بت کیا چیز دیں گے، کسی کو کیا دے سکتے ہیں، جن کو خود اٹھا کے، تو وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی میں نے، اس میں وہ بتوں کو اٹھا کے تو وہ دریا میں پھینک رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کون سا والا ان کا، جو انڈیا میں ہندو تھے، جو انڈیا میں وہ اٹھا کے تو بتوں کو پھینک رہے تھے پانی میں۔ گنگا تھی کہ کون سی والی تھی، اس میں جمنا تھی کہ گنگا تھی، اس میں وہ پھینک رہے تھے، تو ذرا سا وہ نیچے گر پڑے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کے اندر تو اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک ذرہ بھی ہلا سکے، تو باقی کیا چیز ہے۔ اور ہمارے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کتنی چیزیں ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی دنیایں ہیں، کتنے آسمان ہیں، کتنی زمینیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کتنی کائناتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ تو آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں، گلیکسیز کو دیکھتے ہیں، ان سائڈ آپ دیکھتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو کہاں سے کہاں تک بندے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بہت لمبے چوڑے سلسلے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اندھا یقین ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پنجابی کی بات ہے، انا یقین کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انا یقین کر لو تو پھر آپ پار ہو گئے، پھر آپ نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فلی اللہ تعالیٰ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کا یقین تذبذب میں آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بڑی مشکل جو جادو ٹونا کرنے والے اور جادو ٹونا کروانے والوں کے اوپر ہوتا ہے، ان کی زندگی ہمیشہ مشکل میں، ان کی زندگی ہمیشہ اگر پیسے کی مشکل نہیں بھی ہے تو وہ ہمیشہ اضطراب میں، ان کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے۔
ایک دماغی طور پہ ایک سکون ہوتا ہے نا، پرسکون زندگی، وہ ان کو نہیں ملتی ہے. کبھی ان کو کہیں سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی ان کو کہیں سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی کہیں سے پریشانی آ رہی ہے. اگر نہیں بھی کہیں سے پریشانی آ رہی تو وہ ان کو اپنے ہی خود بخود ہی ان کو لگتا ہے کہ کبھی ان کو لگے گا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا. کبھی اپنے ماضی کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، کبھی اپنے کسی بچے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو مطلب کہیں نہ کہیں سے ان سین، کچھ کہتے ہیں کہ ان سین سی ٹینشنس ہوتی ہیں، تو وہ ان سین ٹینشنس ان کو آتی رہتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے جو کہ جادو ٹونا کرتے ہیں یا جادو ٹونا کرواتے ہیں، ان دونوں کے اوپر. تو اس لیے ناظرین کوشش کیجئے کہ اس چیز سے بچیں.